अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि मेरे वालिद को इस्तीफा देने के लिए जबरदस्ती सेनेट लाया गया। बीएनपी के मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो के साहिबजादे का एक्स पर अहम बयान सामने आ गया। लिखा, मेरे वालिद पहले ही मुस्ताफी हो चुके थे। एक 73 साल बुजुर्ग को इस्तीफा दिलवाने के लिए सेनेट में घसीटा गया। बीएनपी की क़यादत के रवैये पर अफसोस हुआ और बीएनपी की क़यादत ने अपने सेनेटर को ताकत के जोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकत से दूर कहानी बयान की गई। बीएनपी की क़यादत से शदीद मायूसी हुई। कासिम रोंझो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात। असद रोंझो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। असद रोंझो साहब, क्या माजरा है, क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मनगढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो एक झूठ पर मुबना है। ये एक हमारे वालिद साहब जो 73 साल की उम्र के डायलिसिस पेशेंट हैं, जिनको इस्तीफा देने के बावजूद सेनेट में घसीटा गया वापस इस्तीफा देने पे, उसके बाद उन्हें जबरदस्ती हाथों से पकड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जो झूठ पे मुबना है। वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जी, जो उनको पहले से जबरदस्ती उनसे बुलवाई गई है। ये सब झूठ पे मुबना है, हम इसकी भरपूर तरदीद करते हैं। इस तरह कुछ भी नहीं हुआ है। सेनेटर साहब अपने घर पे थे, उन्होंने अपना वोट, अपने हक, अपने राइट एक्सरसाइज करते हुए अपने दिल से उन्होंने वोट दिया है। असद रोंझो साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को इस्तीफा देने के लिए ज़बरदस्ती सेनेट आ गया। बीएनपी के सेनेटर मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो के साहबजादे का एक्स पर अहम बयान सामने आया, लेकिन उन्होंने अभी बोल न्यूज़ से बात करते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट देकर आए हैं सेनेट में। उन्होंने इस बात को क्लियर किया और उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरे वालिद ने वोट दिया है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। असद रोंझो हमारे साथ आए। असद साहब, बीएनपी क़यादत से आपकी इस हवाले से बात हुई? बीएनपी क़यादत हमारे साथ मौजूद थी जी। हमें उनके जो एक्स एमपीएज हैं वो आके हमें जबरदस्ती घर से भी उन्होंने हमें कोशिश की कि जो डायलिसिस पेशेंट है उनको डायलिसिस पे ना भेजा जाए, पहले इस्तीफा दिलवाया जाए। हमसे जबरदस्ती उन्होंने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी और हमसे झूठ पे मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जो सेनेटर साहब की बिल्कुल झूठ पे मबना है। इसकी बिल्कुल हम भरपूर तरदीद करते हैं। ठीक, अच्छा, झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई तो आप कह रहे हैं कि क़यादत राब्ते में थी, तो क़यादत से इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया आप लोगों? सर, क़यादत साथ मौजूद थी जी। बीएनपी मैंगल के सरबराह भी साथ मौजूद थे, बीएनपी मैंगल के एक्स एमपीएस भी मौजूद थे। जो सेनेटर साहब को इस्तीफा वो पहले सुबह दे चुके थे, जो उनको वापस वो ले जाया गया सेनेट में और उनको इधर से उधर घसीटा गया। 73 ईयर्स ओल्ड उनकी डायलिसिस पेशेंट हैं। उसके बाद उन्हें जबरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क़यादत की मौजूदगी में कराई गई थी। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या वोट देने से पहले कासिम साहब ने एतमाद में लिया था बीएनपी क़यादत को? नहीं जी, वोट उनका आईनी हक है और क़यादत यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। हमारे एक और सेनेटर हैं और कासिम साहब पार्लिमानी लीडर हैं। ये उनका आईनी हक है और उन्होंने अपनी स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए वोट खुद दिया है जी। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, जो इनके हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर आपका क्या मौक़िफ़ सामने आया? किस तरह की अफवाहें जी? ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये मुस्ताफी हो जाएंगे और इस तरह की कि वोट क्यों दिया गया? जी, इस मुस्ताफी होने का जी इनको पार्टी की तरफ से एक हुक्म आया था कि जी हमारे सेनेटर्स फौरन इस्तीफा जमा कराएं। जो सेनेटर साहब ने समझा कि पार्टी का हक है, उन्होंने इस्तीफा खुद जाके असेंबली में, सेनेट में पेश कर दिया। उसके बावजूद उनको हमें कमरे में बेहिस नाजायज हमें झूठ पे मबना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें लुटाई गई। सेनेटर साहब को जो मेंटली इस वक्त 73 साल की उम्र में है, डायलिसिस पे हैं, उनके दोनों हाथ पकड़ के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं जी। अच्छा असद, ये बताइएगा, अब इस एक्ट के खिलाफ आपके आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी, हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं जी। हम ऐवान बाला को बोलते हैं कि जी ये हमारे साथ नाजायज हुआ है। हमें हमारे एक झूठ पे मबना प्रेस कॉन्फ्रेंस हमसे जबरदस्ती कराई गई है जी, जो सेनेटर का अपना मौक़िफ़ नहीं है। सेनेटर साहब इंशाल्लाह आपको अपना मौक़िफ़ खुद भी देंगे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं सेनेटर साहब? इंशाल्लाह जल्दी जी, जैसे एज सून एज पॉसिबल। ठीक, इस मामले को आप ऐवान बाला की हद तक ही रखेंगे? पार्टी में आपने ये मामला आपने बताया कि उठा लिया, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करने का इरादा नहीं रखते? दिया जाएगा, हम बोलेंगे जी। ठीक है, असद रोंझो साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना भरपूर उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकत से दूर कहानी बयान की गई और बीएनपी की क़यादत ने अपने सेनेटर को ताकत के ज़ोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया। बीएनपी की क़यादत के रवैये पर
افسوس ہوا ہے۔ 73 سالہ بزرگ کو استعفیٰ دلوانے کے لیے سینٹ میں گھسیٹا گیا۔ قاسم روجو کے صاحبزادے نے ایکس پر اہم بیان دیا، کہا کہ میرے والد تو پہلے ہی مستعفی ہو چکے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کون بنے گا نیا چیف جسٹس آف پاکستان۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کو کمیٹی میں شامل کرنے کی حکومتی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کمیٹی اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کی عدم شرکت سے آگاہ کیا۔ ذیلی کمیٹی نے بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے دیگر اراکین سے ملاقات بھی کی، تاہم تحریک انصاف کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے قائل نہیں کیا جا سکا۔ بیرسٹر گوہر نے اسپیکر ایاز صادق کی درخواست بھی رد کر دی۔ کون بنے گا نیا چیف جسٹس آف پاکستان؟ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کو کمیٹی میں شامل کرنے کی حکومتی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کمیٹی اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کی عدم شرکت سے آگاہ کیا۔ ذیلی کمیٹی نے بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے دیگر اراکین سے ملاقات بھی کی، تاہم تحریک انصاف کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے قائل نہیں کیا جا سکا۔ بیرسٹر گوہر نے اسپیکر ایاز صادق کی درخواست بھی رد کر دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک سعید اوان سے۔ ملک سعید اوان، بتائیے گا، بند کمرہ اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل، چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جو وہ 8 حکومتی ارکان اور ایک جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ شریک ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے تینوں ارکان موجود نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے اپنے چیمبر میں پی ٹی آئی کے ارکان سے ملاقات بھی کی گئی تھی اور ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کے اجلاس میں تینوں سینئر ججز کے نام اور ان کی پروفائل تقسیم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد اراکین کمیٹی جو ہیں وہ ججز کے نام اور پروفائل پر غور کرنے کے بعد بحث بھی کر رہے ہیں۔ جی ملک سعید اوان، یہ بھی بتائے گا، بیرسٹر گوہر نے اسپیکر ایاز صادق کی درخواست بھی رد کر دیا، جیسے آپ نے بھی بتایا، آگے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی والے اس میں موجود نہیں ہیں؟ جی دیکھیں، ہمیں ذرائع نے یہی بتایا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی آئین کے تحت پارلیمانی کمیٹی نے آج رات کو ہر صورت نام فائنل کرنے اور اس بائنڈنگ کی وجہ سے جو ہے کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی چل رہا ہے، تو ابھی مزید تاخیر کا جو ہے وہ نہیں شکار کیا جا سکتا۔ کمیٹی جو اس کی جانب سے آج ہی نام اعلان کیے جانے کا امکان ہے اور 12 بجے سے پہلے نام اعلان کیے جائیں گے، جس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا کمیٹی کا۔ کیونکہ کمیٹی کے پاس 2 تہائی اکثریت موجود ہے، تو اس لیے نام کا اعلان کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور ابھی سے کچھ دیر بعد امید یہی کی جا رہی ہے کہ کمیٹی مشاورت کے بعد جو ہے ایک نام کا اعلان کر دے گی، جو کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک جج کا نام ہوگا۔ ابھی تک جو ہے وہ کمیٹی میں نام پر غور کیا جا رہا ہے، پروفائل تقسیم کی جا چکی ہے، نام بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں اور کمیٹی کے ارکان پروفائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ناموں پر بھی بحث کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ ملک سعید اوان ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اسپیکر صاحب سی سی ٹی وی کیمروں کو سامنے لائیں۔ آئینی ترمیم کے روز پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کی وردیوں میں نامعلوم لوگ اغوا شدہ ارکان کو لے کر لایا گیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا نقطہ اعتراض، کہا اسمبلی کی عمارت کے اندر مغوی ارکان کو لا کر ووٹوں کے لیے چھپایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر چھپائے گئے لوگوں کو گن پوائنٹ پر لایا گیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طالب کا جواب، کہا 4 آزاد ارکان نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیے، آئینی ترمیم سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے، پی ٹی آئی کا ایک گروہ پارلیمنٹ کے اندر اور دوسرا پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ پی ٹی آئی والے دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ یہ 26 امینڈمنٹ یہاں پہ پاس ہو رہا تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے، تو اس کو آپ سی سی ٹی وی کیمراز ایٹسٹرا سے پروو کریں۔ جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ 90% ہمارے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے۔ پریس گیلری کے نیچے بٹھایا تھا، کوئی وہاں پہ ان کو دیکھے نہ، چھپ کر کے، رات کا اندھیرا ہی تھا اس وقت، پر یہاں پہ دوستانوں کو نظر آ رہے تھے، ان کو ووٹنگ کرائی تھی۔ کیا وہ چھپ کے بیٹھے تھے؟ کیا وہ لابیز میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں، ووٹ ڈالنے آئے ہیں، بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے۔ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے۔ یہ اس ہاؤس کو، ڈیموکریسی کو اور پاکستان کی فیڈریشن کو یہ فردر ڈیریل اور کمزور کرے گی۔ کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، ان فائٹنگ ہے،
ایک گروپ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے, ایک گروپ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے. اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں, اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اور حکومت کو صرف اپنے آپ سے خطرہ ہے. حکومت مسائل حل کرے گی تو قائم رہ سکتی ہے. ان کا مینڈیٹ پہلے دن سے ہی مشکوک ہے. شاہد خاقان عباسی کی بول کے پروگرام, عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو. سوال کیا کہ کیا آئینی ترمیم کے لیے صبح تک انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں تیز ترین عجلت میں ترمیم ہوئی. مزید کہا کہ پی ٹی آئی کوئی مثبت کام نہیں کر رہی, کے پی میں بدترین گورننس ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آج جن لوگوں نے ترمیم پاس کی ہے, کل یہی اس ترمیم سے متاثر ہوں گے. آئین انڈیپینڈنس فراہم کرتا تھا, اب وہ انڈیپینڈنس نہیں ہے. اب جو حکومت ہوگی اپنی مرضی کے جج لگائے گی. لیکن نیشنل گورنمنٹ سے ملک کا حل نہیں ہے کہ آپ سب کرسیاں 2-2, 4 کرسیاں لے لیں, حکومت بنا لیں. آج جس چیز کی ضرورت ہے کہ ایجنڈا طے کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ ملک کی عوام سے کیوں چیزیں چھپاتے ہیں؟ کیا آپ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ رات کے اندھیرے میں, اتوار والے دن رات کے اندھیرے میں پاس کرنا. عمران خان جس راستے سے ایسے اس راستے سے گئے تھے. پی ٹی آئی کوئی مثبت کام نہیں کر رہی. حکومت ان کے پاس ایک ہے, ان کا کام تھا کہ وہاں ایسی ڈیلیوری کرتے, ملک کو دکھاتے کہتے کہ ہم کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا تو بدترین وہاں پر گورننس ہے. پی ٹی آئی اب ہم میں نہیں رہی. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام بول عادل اب کی بات کریں گے, وہ احمق ہوں گے. پی آئی تو ایز سچ امپورٹنٹ نہیں رہی. دس وونٹ ورک نا, کیونکہ ووٹ نہیں ہے نا کسی کا. پہلے یہ ہوتا تھا گروپ ہوتے تھے, دھڑے ہوتے تھے, ان کی ووٹ ہوتی تھی. اب تو دیکھیں نا, وہ پی ٹی آئی نے تو ٹرانسفارم کر دیا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں. تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا. جو لوگ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی بات کریں گے وہ تو احمق ہوں گے نا. ان سے آپ استعفے لیں گے, زرقا سے آپ استعفیٰ لے لیں گے تو کون جیتے گا؟ پی ایم ایل این کی خاتون جیت کے آ جائے گی پنجاب اسمبلی سے, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی تحریک انصاف کے لیے ٹینشن بن گئی. کمیٹی کے لیے نام ارسال کرنے پر پارٹی رہنماؤں کو لینے کے دینے پڑ گئے. اندرونی کہانی سامنے آنے پر پی ٹی آئی کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے لیے نام کیوں دیے؟ پی ٹی آئی میں انتشار, تحریک انصاف کے رہنما آپس میں الجھ پڑے, ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کر ڈالے. بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا. سلمان اکرم راجہ سمیت اکثریت نے نام تجویز کرنے پر کھری کھری سنا دی. سیکریٹری جنرل میں ہوں, نام میری مشاورت کے بغیر کیسے دیے؟ سلمان اکرم راجہ کا شکوہ. ذرائع کے مطابق اراکین کا شدید تحفظات کا اظہار. کہا جب ترمیم کو مانتے ہی نہیں تو پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کیوں؟ پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج نہ کرنے پر اظہار ناراضی. کہا ہمارے کارکن اور مقامی رہنما صورتحال پر مایوس ہیں. ادھر پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خود کو الگ کر لیا. حکومت کے منانے کے باوجود بھی بیرسٹر گوہر نے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. آپ کو بتائیں کہ اختر مینگل کے ساتھ زبردستی پریس کانفرنس کرائے جانے پر قاسم رونجھو کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا. خود قاسم رونجھو نے اپنی پریس کانفرنس میں کی گئی باتوں کی تردید کر دی. کہا کہ جو کچھ پریس کانفرنس میں کہا زبردستی کہلوایا گیا. پارٹی کے سربراہ اختر مینگل اور دیگر افراد نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں. آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے اور ان کے کارکنوں نے, جو ایم پی ہیں, کچھ 2-3 ایم پی اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے. اختر مینگل کے ساتھ زبردستی پریس کانفرنس کرائے جانے پر قاسم رونجھو کا ویڈیو بیان منظر عام پر آیا. خود قاسم رونجھو نے اپنی پریس کانفرنس میں کی گئی باتوں کی تردید کر دی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلوں میں آئین کے 2 آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی. ججز کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں. چیف جسٹس اور جسٹس مندوخیل نے اقلیتی اختلافی نوٹ جاری کر دیا. چیف جسٹس نے لکھا, امید ہے اکثریتی جج غور کر کے غلطیاں دور کریں گے. 8 ججز وضاحت کے لیے کہاں اکٹھے ہوئے, یہ معمہ ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مندوخیل کا اختلافی نوٹ جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا, فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی ان کا فرض ہے.
انہوں نے امید ظاہر کی کہ اکثریتی جج غور کر کے غلطیاں درست کریں گے۔ پاکستان کا آئین تحریری اور آسان زبان میں ہے۔ امید ہے کہ اکثریتی جج یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں گے۔ چیف جسٹس نے لکھا، اکثریتی فیصلے میں کیس کی بنیادی چیزیں نظر انداز کی گئی۔ اختلافی نوٹ میں لکھا کہ وضاحت کے لیے کسی نے استدعا کی، نہ فیصلے میں کوئی منطق پیش کی۔ فیصلے کے بعد دوبارہ درخواست نظر ثانی کی ہی آ سکتی ہے جو وہی بینچ سن سکتا ہے۔ وضاحت کے لیے رجوع کرنے کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وضاحت کے معاملے پر 8 ججز نے خود کو باقی ممبران سے الگ کر لیا۔ وضاحتی درخواستیں چیمبر میں سننے کا حکم دے کر کامیابی سے قانون سازی کی گئی۔ چیف جسٹس نے لکھا، 8 ججز کا 12 جولائی اور 23 ستمبر کو تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے۔ 8 اکثریتی ججوں کی 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں۔ ججوں نے اپنی الگ ورچوئل عدالت کے اکثریتی ججوں نے ورچوئل عدالت لگا کر وضاحت کے لیے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی۔ 13 رکنی بینچ کے بجائے اپنی 8 رکنی عدالت لگا لی۔ 8 جج وضاحت کے لیے کہاں اکٹھے ہوئے، یہ ایک معمہ ہے۔ 8 ججوں کی وضاحت کا فیصلہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی ترمیم ہے۔ ججوں کو آئین میں ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ درخواست گزار کے سینئر وکیل کے بروقت پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کا وکیل اکثر اس عدالت میں بروقت پیش نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کی عدالت میں مقرر کیسز چھوڑ کر دوسری عدالتوں میں جانا غلط ہے۔ ایسا عمل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت نے سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے لیے ریکارڈ ساز دن رہا۔ مارکیٹ 409 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 86,466 پر بند ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں مثبت رجحان برقرار، ریکارڈز کے انبار لگ گئے، سونے کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی، ڈالر بھی تگڑا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام مثبت زون میں ہوا۔ مارکیٹ 409 پوائنٹس کے اضافے سے 86,466 پر بند ہوئی۔ سونا ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ، 2,83,400 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا بھی 947 روپے مہنگا، 2,42,970 روپے پر پہنچ گیا۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی اڑان، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 5 پیسے کا اضافہ، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 74 پیسے پر پہنچ گیا۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پشاور بی آر ٹی نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ بی آر ٹی سروس کو نوشہرہ تک توسیع دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے پبی فیڈر روٹ کا افتتاح کر دیا۔ نئے روٹ پر سردار گھڑی تا پبی بازار سروس فراہم کی جائے گی۔ پشاور سے آصف شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی سہولت کے لیے خوش آئند اقدام، بی آر ٹی کا نیا روٹ متعارف، آرام دہ بسیں، پرسکون سفر۔ پشاور سے پبی نوشہرہ تک کے 16 کلومیٹر طویل روٹ پر 13 بس اسٹاپس ہوں گے۔ بسیں 20-20 منٹ کے وقفے سے روانہ ہوں گی۔ صبح 6:30 بجے سے رات 7 بجے تک جاری رہیں گی۔ روزانہ 4000 مسافر سفری سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ پبی فیڈ روٹ کے آغاز سے بی آر ٹی کے روٹس کی کل تعداد 18 ہو گئی ہے۔ BR13 یہ سردار گڑھی سے پبی تک سفری سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اس روٹ میں کل 13 سٹاپس ہے اور روٹ کی جو لمبائی ہے وہ 16 کلومیٹر ہے۔ ابتدائی اندازے کے مطابق اس روٹ پہ تقریباً 4000 مسافروں کو سفری سہولت فراہم کی جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد پہ 4000 مسافر مستفید ہوں گے۔ پشاور بی آر ٹی منصوبے کا آغاز 13 اگست 2020 کو 64 بسوں کے ساتھ 3 روٹس پر سروس فراہمی سے کیا گیا تھا۔ اس وقت بی آر ٹی کے 18 روٹس پر 244 بسیں چل رہی ہیں، جس سے یومیہ 3 لاکھ سے زائد مسافر مستفید ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد حسین کے ساتھ آصف شہزاد، بول نیوز، پشاور۔ اور اب غزہ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ کے محاصرے کو 18 دن گزر چکے۔ شمالی غزہ کے اسپتالوں میں کفن ختم ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے درجن افراد کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ہوئی ہیں یا عمارتوں کے ملبے میں دبی ہوئی ہیں، تاہم مسلسل بمباری کے باعث ان تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ غزہ فلسطینیوں کے لیے جیل بنا دیا گیا۔ 1 سال سے پورے غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ 43,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ شمالی غزہ کے اسپتالوں میں کفن اور ادویات ختم ہو گئیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو غزہ میں انسانوں کے قتل عام سے نہ روک سکی۔ مسلم ممالک صرف مذمت تک محدود۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی زخمی شہید ہو گئے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے درجنوں افراد کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ہوئی ہیں۔ کمال ادوان اسپتال کے سربراہ
डॉक्टर हसाम का कहना है कि दुनिया फौरी तौर पर अद्वियात, इमदाद और तिबी अमले की फराहमी के लिए इकदाम करे। अगर ऐसा ना किया गया तो आइंदा चंद घंटों में जख्मी अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। खेल के मैदान से खबर है, तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर को शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज के आखिरी मार्के के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर मतजाद। मेहमान टीम ने तीसरे स्पिनर रिहान अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। जैक लीच और शुएब बशीर दीगर स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान ने इससे मुकम्मल उलट स्ट्रेटेजी अपना ली। लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। टीम ज़राए के मुताबिक साजिद खान और नोमान अली तीसरे मैच के लिए फ्रंट लाइन सोल्जर्स बरकरार रहेंगे। फास्ट बॉलर्स बैकअप सपोर्ट के तौर पर शामिल किए जाएंगे। बैटिंग के शोबे में किसी तब्दीली के लिए टीम मैनेजमेंट तैयार नहीं। शान मसूद समेत तमाम बैटर्स को भरपूर मौका मिलेगा। 3 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरा और फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से पिंडी में शुरू होगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।